नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। मेरे वाजिबुल एहतराम सुनने वालों, देखने वालों, आज मेरा मौजू है और अहम टॉपिक है वाक़े करबला की हकीकत। आजकल खुतबा इसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेते हैं। कोई कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 3 दिन तक पानी बंद हो गया था। कोई कहते 10 दिन तक उनको खाना पीना नहीं दिया गया था और उनके औरतों की बेइज्जती की गई है। तो बहुत सारी बातें इस वाक़े में लोग बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। इसलिए इरादा हुआ कि सही हक़ाइक़ आपके सामने बयान की जाए। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि हज़रत यज़ीद रहमतुल्लाह के वालिद साहब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। वो एक अज़ीम सहाबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी और उनकी ज़माने खिलाफत में निसफ़ दुनिया पर इस्लामी झंडा वो लहर चुका था और रूमी और फ़ारसी लोग वो आपसे बहुत ज़्यादा घबराते थे, डरते थे, ख़ुसूसी तौर पर मजूसी और यहूद। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए तो आपने कई सहाबा किराम से मशवरा लिया कि मेरे जाने के बाद अब उम्मत में अगर मेरी ज़िंदगी में खलीफा मुकर्रर न किया जाए तो मेरे मरने के बाद फिर इंतशार एक दफ़ा पैदा होगा, जिस तरह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद पैदा हुआ था। और आपने इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नी अरहबु अन अदअ उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़्ज़अनि ला राइय लहू। इस बात को तबरी ने भी जिक्र किया कि मुझे डर है कि मैं अपने बाद उम्मती मुहम्मदिया को इस तरह छोड़ दूँ जिस तरह का बकरियों का रेवड़ होता है, उसका कोई निगहबान नहीं होता। तो इस वजह से आपने बावजूद ज़ुअफ़ के और बावजूद बीमारी के आपने तमाम इस्लामी बिलाद का सफ़र किया। ख़ुसूसी तौर पर आपने मदीना का सफ़र किया और अल-बिदाया वन-निहाया वाला वो लिखते हैं कि फ़बायअ लहुन्नास फ़ी साइरिल अक़ालीम। तमाम इस्लामी ममालिक में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर सहाबा किराम ने, दूसरे लोगों ने बैत फरमाया अमीर यज़ीद रहमतुल्लाह के लिए। और बहुत सारे सहाबा किराम ने आपको ये मशवरा दिया कि आपके बाद ही अमीर यज़ीद वो इस खिलाफत के बोझ को संभाल सकते हैं। क्यों? इसलिए कि उम्मत बनु उमैया के ख़ानदान के अलावा किसी और ख़ानदान पर मुश्तमिल जमा हो ही नहीं सकते। लिहाजा इस बिना पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने बेटे यज़ीद को अपनी ज़िंदगी ही में वली अहद मुक़र्रर किया। अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह ने अपने मुक़द्दिमा में बहुत अजीब बात लिखी है कि शेखैन रहमतुल्लाह के दौर में और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लोगों का जो रुझान था वो इस बात की तरफ था कि जिसमें भी ज़रा तक़वा मौजूद हो तो वो ईमान भी हुआ करता था और मुल्क भी चलाता था। लेकिन जो ही ज़माना दूर होता चला गया तो लोगों का मिजाज जो है वो तब्दील हो गया। उस वक़्त पर लोगों में एक असबियत सी पैदा हो गई। तो इस वजह से लोग बनु उमैया के ख़ानदान पर राज़ी थे कि वही इमामत वग़ैरह का ओहदा संभाले। इस वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हिकमत की तरफ देखते हुए अपने बेटे यज़ीद रहमतुल्लाह को वली अहद मुक़र्रर किया। और आपने एक अजीब खुतबा इरशाद फरमाया जिसको तारीख़ के कुतुब में ज़िक्र किया गया है। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलम अन्नी वल्लैतुहु लिअन्नहु फ़ीमा अरा अहलुल लिज़ालिक फ़अत्मिमहु लहु मा वल्लैतु। फरमाया, ए अल्लाह, मैंने यज़ीद को वली अहद मुक़र्रर किया, अगर वो इसका अहल है तो फ़अत्मिमहु लहु, अल्लाह उसकी इस खिलाफत को बका दे। लेकिन व इन कुन्तु वल्लैतु लिअन्नी उहिब्बुहु फ़ला तुतम्मिमहु लहु मा वल्लैतु। लेकिन अगर मैंने उसको खलीफा इसलिए मुक़र्रर किया कि वो मेरा बेटा है तो या अल्लाह अभी उसको मौत दे दे। इस बात को बहुत सारी मुअर्रिख़ीन ने ज़िक्र किया, अल-बिदाया वन-निहाया ने, दूसरे कुतुब में ज़िक्र किया गया। इससे मालूम हुआ कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो उनको वली अहद मुक़र्रर किया उसकी बुनियादी वजह ही थी कि लोग बनु उमैया के ख़ानदान पर मुश्तमिल हो सकते थे। और दूसरी बात ये थी कि हज़रत अमीर यज़ीद रहमतुल्लाह में वही सियासी बसीरत थी जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में थी। कई सहाबा किराम ने
امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا۔ بہت سارے، اگر میں ان کو شمار کروں تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، مختصراً چند صحابہ کرام کا نام لیتا ہوں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا۔ سیدنا ارقم، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری، سیدنا کعب بن عمر انصاری، سیدنا انس بن مالک، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا جابر بن عتیق انصاری، سیدنا مالک بن ربیعہ، سیدنا ثاقب بن ضحاک، سیدنا ابو واقد لیسی، سیدنا ابو قتادہ انصاری، سیدنا رافع بن خدیج، سیدنا قیس بن سعد، سیدنا عثمان بن حنیف، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا زید بن ارقم، سیدنا صفان بن معطل، سیدنا سلم بن الاکوع، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا، سیدنا موفل بن یسار، سیدنا عوف بن مالک، سیدنا حکیم بن حزام، سیدنا عدی بن حاتم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص، سیدنا عمرو بن جندب، سیدنا ولید بن عقبہ، سیدنا سعید بن العاص، سیدنا نعمان بن بشیر، سیدنا ضحاک بن قبیس، سیدنا معاویہ بن خدیج، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا مالک بن حویرث، اور رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام نے امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا۔ اور جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خبر سنی تو آپ رو پڑے، اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ ابْنَهُ يَزِيدُ لَمِنْ صَالِحِ أَهْلِ فَالْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ وَاعْتُوا طَاعَتَكُمْ وَبَيْعَتَكُمْ۔ اس بات کو بہت ساری کتب میں نقل کیا گیا ہے، البدایہ والنہایہ میں، الامام والسیاسہ میں، الانصاف والاشراف میں، کہ آپ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا وہ بہت سے اہلیت رکھتا ہے خلافت کے بوجھ اٹھانے کا، لہٰذا تم ان کے مجلس کو لازم پکڑو۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا تو فرمایا بایعنا هذا الرجل على بیعۃ اللہ ورسولہ، ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بالاتفاق ہی حضرت یزید رحمہ اللہ خلیفہ مقرر ہوئے، سوائے 5 صحابہ کرام کے، انہوں نے فی الفور یزید کی بیعت نہیں کی، باقی سب نے یزید کی بیعت کی۔ وہ 5 صحابہ یہ تھے سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان میں صرف 2 رہ گئے، باقی سب نے بیعت کر لی، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں نے بیعت نہیں کی، باقی سب صحابہ کرام نے حضرت یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو امیر یزید رحمہ اللہ نے مدینہ کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، ان کو مراسلہ بھیجا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی مجھے مہلت دے، جب سارے لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ چند دن بعد ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے طرف ہجرت فرمایا۔ جب مکہ چلے گئے، وہاں چند مہینے رہے، 1-2 مہینے، اسی دوران کوفیوں نے بہت سارے خطوط آپ کی طرف بھیجے اور 60 چالاک اور ہوشیار آدمی کو بھیجا۔ انہوں نے آپ کو یقین دہانی کروائی کہ آپ کوفہ آ جائے، ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے حالات کے جائزہ کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل تشریف لے گئے تو پہلے دن لوگوں نے ان کا پرزور استقبال کیا اور دوسرے دن سب لوگوں نے اس بیت کو توڑ دیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پیغام پہنچا کہ کوفہ والے سچے ہیں اپنے عہد میں، اپنے وعدے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 70 یا 80 کے لگ بھگ افراد ساتھ لے کر گئے، ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں بچے بھی تھے اور ان میں جوان بھی تھے۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کے لائق ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغاوت کے لیے گئے۔ اگر بغاوت کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جاتے، عورتوں کو لے کر جاتے۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہوتا تو آپ اپنے ساتھ فوجی دستے کو لے کر جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا مقصد کوئی اور تھا۔ جب آپ تشریف لے گئے، 10 ذی الحجہ کے دن سے آپ نے سفر شروع کیا۔
جب آپ القرعہ نامی جگہ پہنچ گئے تو آپ کو خبر پہنچ گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں واپس لوٹتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے وَاتصَلَ بِهِ خبر قتل مسلم بن عقیل فی الطریق فاراد الرجوع فامتنع بنو عقیل۔ آپ کو جب خبر پہنچ گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں واپس لوٹتا ہوں، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے آپ کو روکا کہ نہیں، ہم جائیں گے اور مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے۔ اب دیکھو، پہلا مقصد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ جب لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیا تو بہت سارے لوگ مجھ پر بھی متفق ہو رہے ہیں، تو میں جا رہا ہوں، لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، لیکن اب ارادہ بدل گیا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں سے جو آپ کا سفر شروع ہوا تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہاں پر جا کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ جب یزید رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے جو کوفہ کا گورنر تھا عبداللہ بن زید، عبید اللہ بن زیاد، ان کے ذریعے سے ایک فوجی دستہ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں نانا لگتے تھے، کیونکہ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹے تھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فاتح مصر اور ایران تھے، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، تو اس رشتے کے وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن سعد رضی اللہ رحمہ اللہ، یہ آپ کے نانا لگتے تھے، تو وہ ان کے پاس تشریف لے گئے القرعہ نامی مقام پر۔ تو آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ جو لوگ آپ کو بلوا رہے ہیں یہ سارے غدار ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو زہر دے کر شہید کیا، نیزہ مارا، آپ بھی وہاں پر جا کر آپ کے ساتھ غداری کریں گے، لہٰذا آپ نہ جائیے وہاں پر۔ آپ کو بہت زیادہ خیر خواہانہ مشورہ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کی باتوں کو سن کر آپ سمجھ گئے کہ یہ کوفی غدار ہے، اور آپ نے عمر بن سعد کے فوج میں ان غداروں کو بھی دیکھا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط بھیجے تھے۔ آپ نے ان کے طرف مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تم تو وہ لوگ ہو کہ تم نے میرے طرف خطوط بھیجے تھے، انہوں نے قسمیں کاٹ کاٹ کر انکار کر دیا۔ خیر یہ ہے کہ عبید اللہ بن زید رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، تو سعد نے بھی، عمر بن سعد رحمہ اللہ نے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کا معاملہ اور برتاؤ فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے 3 باتیں رکھی، اور اس کو سنیوں کے مورخین نے بھی ذکر کیا، طبری نے بھی ذکر کیا، غلیشیوں نے بھی ذکر کیا۔ پہلی بات یہ ذکر کی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں براہ راست یزید کے ساتھ ملاقات کروں۔ دوسری بات ان کے سامنے یہ رکھی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں واپس مدینہ چلا جاؤں۔ تیسری بات یہ رکھی کہ آپ مجھے اجازت دے دو تاکہ میں اسلامی سرحدات پر جا کر حضرت یزید رحمہ اللہ کے امارت میں جہاد کروں۔ آپ نے ان کو تیسری بات کی اجازت دے دی کہ آپ یزید رحمہ اللہ کے ساتھ براہ راست ملاقات کر لیں۔ القرعہ نامی سے مقام سے 2 راستے جاتے تھے، ایک دمشق کی طرف اور ایک بغداد کی طرف۔ آپ نے بغداد کا راستہ چھوڑ کر آپ دمشق کے راستے پر آپ نے سفر شروع کیا۔ جب آپ نے سفر شروع کیا تو ایک مقام آتا ہے راستے میں جس کو کہتے ہیں کربلا، آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، آرام کے غرض سے، جنگ کے غرض سے نہیں۔ جب آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہ جو ابن سعد کے لشکر میں منافقین تھے انہوں نے سوچا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست ملاقات کی تو ہمارا خیر نہیں ہوگا، تو انہوں نے پلاننگ بنایا اور عصر کے وقت انہوں نے خیموں پر حملہ کیا، ان کو آگ لگایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں شہید کیا۔ جب ابن سعد کے فوج کو پتہ چلا وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، پھر فور جو بھی سامنے آیا ان کو کاٹتے چلے گئے، یعنی ان باغیوں کی جماعت کو، اور جو دوسرے اہل بیت تھے ان کو بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت یزید رحمہ اللہ کے پاس لے کر گئے۔ حضرت یزید رحمہ اللہ نے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو آپ بہت زیادہ روئے، اور آپ نے بہت زیادہ غم کا اظہار فرمایا، اور آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین رحمہ اللہ سے فرمایا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لاتے تو میں
ان کے اکرام کرتا، ان کے اعزاز کرتا، جو بھی ان کی خواہش ہوتی میں اس کو پورا کرتا، کاش کہ وہ میرے پاس آتا۔ اور آپ نے زین العابدین رحمہ اللہ کے بہت زیر اکرام کے اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک زین العابدین رحمہ اللہ کو ساتھ نہیں بٹاتے تھے، اور جب آپ نے اہل بیت کو رخصت کرنا چاہا تو آپ نے ان کو کپڑے دی، ان کے اعزاز کیا، ان کے استقبال کیا۔ تو حاصل یہ ہے واقعے کا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہوا ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کا اس کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے ہیں، ان کے قاتل یہی باغی گروپ روافض تھے، عبداللہ بن سبا کی جماعت تھی۔ حضرت یزید رحمہ اللہ نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ یزید رحمہ اللہ کے بیعت پر راضی ہو گئے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی کہ قیامت تک کی سزا وہ اپنے آپ کو خود دیتے رہیں گے۔ ان کے دلوں میں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بغض تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بغض تھا، تو اللہ نے ان کے سینوں کو چھلنے کی خود اپنی ہاتھوں سے۔ تو حاصل یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے یہی روافض کی جماعت تھی۔ حضرت یزید رحمہ اللہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ان میں سے چند کو تو مارا گیا، جو باقی رہ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ، حضرت امیر یزید رحمہ اللہ نے ان کے خلاف بھی بہت کچھ کیا۔ اگر نہیں بھی کیا تو جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فی الفور انتقام نہیں لیا۔ کیوں؟ ابھی خلافت جو ہے، نظام جو ہے، یہ تھوڑا سا کمزور ہے، جب یہ مستحکم ہو جائے گی پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ تو جو حکمت وہاں پر تھی وہ یہاں پر بھی موجود تھی، اس وجہ سے فی الفور بعض لوگوں سے انتقام نہیں لیا گیا۔ حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یزید رحمہ اللہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کا نہ حکم دیا اور نہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، بلکہ ان کو شہید کرنے والے یہی باغی جماعت اور باغی گروپ تھی۔ اللہ تعالیٰ صحیح راہ پر امت مسلمہ کو گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ